अस्सलाम वालेकुम। 1799 में सेरिंगापटम में टीपू सुल्तान की शहादत के वक्त ऐन उसी दौर में खिलाफत उस्मानिया को भी शदीद नुकसानात उठाने पड़ते हैं और मुसलमानों का बहरी बेड़ा एक बड़ी जंग में शदीद नुकसान उठाता है। देखने वाले देख रहे होते हैं कि अब उम्मत मुस्लिमा के जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। इसीलिए टीपू सुल्तान की कब्र पर एक कतबा लगा है जिस पर यह इबारत तहरीर है कि अब रोम और हिंद में मुसलमानों के उरूज का सूरज डूब गया। देखिए, तारीखी तौर पर कौमों के उरूज और जवाल के अदवार होते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस की जो थ्योरी है, कुरान पाक उसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है। तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन नास। ये तो वो दिन हैं जो कौमों के अंदर हम फिराते रहते हैं। कभी एक कौम उरूज पे जाती है, कभी वो कौम जवाल की तरफ रुखसत होती है। इससे ना इस्लाम का ताल्लुक है ना गैर मुस्लिम होने का। हर वो कौम जो दुनिया में अपना उरूज देखेगी, एक वक्त आता है जब उसको अपना जवाल देखना पड़ता है। 18वीं और 19वीं सदी खुसूसी तौर पर और 20वीं सदी के पहले 50 साल मुसलमानों के जवाल के दौर है। ये वो दौर है कि जब पूरी उम्मत मुस्लिमा चारों तरफ से खतरात में घिर चुकी थी। मुसलमान इलाकों पर चारों तरफ से मुख्तलिफ कुव्वतें यलगार करती चढ़ी चले आ रही थी। मुसलमान अपनी इज्जत, आबरू, दीन और ममालिक के दिफा में मज़ाहमती जंगें लड़ रहे, यानी वॉर ऑफ रेजिस्टेंस। पहले मुसलमानों ने वॉर ऑफ रेजिस्टेंस स्टेट एक्टर्स के तौर पर लड़ी, यानी नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने जो मज़ाहमतें की वो मुसलमानों की रियासतों ने की थी। वो स्टेट एक्टर्स थे जो मुसलमानों के उमूमी जवाल के दौरान मुसलमानों के जवाल को रोकने के लिए मज़ाहमत पेश कर रहे थे उन कुव्वतों को कि जो मुसलमानों के इलाकों पर चढ़ी चली आ रही थी। मगर जब स्टेट एक्टर्स का जवाल शुरू हो गया, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान और उस्मानी खिलाफत भी टूटने फूटने लगी, तो फिर तमाम मुसलमान ममालिक में नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी वो मुजाहिदीन ग्रोह पैदा होना शुरू हुए जिन्होंने अपनी दीन, मुल्क, कौम और इज्जत और आबरू के लिए जहाद का परचम बुलंद किया। पूरी मुसलमान दुनिया में हमें कई तहरीकें बैकवक्त नजर आती हैं कि जो उस दौर में जारी थी। गैरतमंद और दलेर मुजाहिदीन अपने लीडर्स, अपने उलमा और पूरी कौम की इज्तिमाई गलतियों की सजा के कफ्फारे के पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गैर मामूली हीरोइक रेजिस्टेंस थी जो चारों तरफ पेश की जा रही थी। अकल हैरान कर देने वाले मुजाहिरे कुर्बानियों के, शहादतों के पेश किए जा रहे हैं। तमाम मुसलमान दुनिया इस बात के बावजूद कि बेदारी और अपने आप को गुलामी से निकालने की कोशिश कर रही थी, इस वक्त इतने ओवरवेलमिंग ऑड्स उसके खिलाफ थे कि इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान अपने आप को शिकस्त से बचा सके। उसके बावजूद ये जांबाज हर महाज पर अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे, इंपीरियल और कॉलोनियल पावर्स के सामने रेजिस्टेंस पेश करते रहे और उस कॉलोनाइजेशन को रोकने की कोशिश करते रहे कि जो मुसलमान दुनिया पर मुसल्लत की जा रही है। और एक और गैर मामूली हकीकत और तारीख का अलमिया जो सामने आता है वो ये कि जब कौम को जवाल इस हद तक पहुंच जाए कि उसके चंद नौजवानों को अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए वॉर ऑफ रेजिस्टेंस लड़नी पड़े, तो फिर अल्लाह ताला इनफरादी नेकियों की वजह से इज्तिमाई गलतियां माफ नहीं करता। तमाम वॉर ऑफ रेजिस्टेंस जो मुसलमानों ने उस दौर में लड़ी, उनका अंजाम शिकस्त या शहादत है। नवाब सिराजुद्दौला ने पहली बाकायदा स्टेट रेजिस्टेंस पेश की। टीपू सुल्तान दूसरे स्टेट एक्टर थे कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत की, लेकिन उनके बाद सिवाय खिलाफत उस्मानिया के, जो कि एक रियासत मुसलमानों की मुकम्मल रह गई थी, बाकी तमाम रेजिस्टेंसेस मुसलमानों ने नॉन स्टेट एक्टर्स ने दी। और ये बात भी तारीख की नोट करने की है कि ना तो कौमों का उरूज 1-2 साल में होता है, ना ही उनका जवाल। मुसलमानों के जवाल ने भी 250 साल लिए, उनके उरूज को भी इतना वक्त लगा। इसी तरह खिलाफत उस्मानिया 18वीं सदी के आखिर में इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। उसके बावजूद इसको खत्म होते होते 20वीं सदी के पहले 25 साल लगे। इन कामों में ना जल्दबाजी की जा सकती है, ना जल्द नतीजे निकलते हैं। कौमों के उरूज जवाल की दास्तानें नस्लों पर फैली होती हैं। जिस दौर में टीपू सुल्तान की शहादत होती है, तकरीबन उसी वक्त दागिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में एक बच्चा पैदा होता है जो आइंदा आगे जाकर 30 साल तक
روسیوں کی مزاحمت کرتا ہے جو اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ تاریخ میں آگے جا کر نامور مسلمان جنرل اور تاریخ کے پہلے گوریلا لیڈر امام شامل ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت 19ویں صدی کے آغاز میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کو دنیا گریٹ گیم کے دور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ روسی امپائر ماسکو سے نکل کر آہستہ آہستہ نیچے سینٹرل ایشیا اور آکسس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف برٹش امپائر ہندوستان اور پرشیا کے آس پاس کے علاقوں سے بڑھتی ہوئی افغانستان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں بڑی بڑی سپر پاورز کا تصادم مسلمان دنیا میں ہوتا ہے۔ اس گریٹ گیم کے دور میں تمام مسلمان علاقے جو سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں وہ روس کے تسلط میں چلے جاتے ہیں۔ انگریزوں کی فارورڈ پالیسی یہی ہوتی ہے کہ افغانستان کو بفر سٹیٹ کے طور پر روک کر آکسس ریور کے مغرب میں اور نارتھ میں جو تمام علاقے ہیں وہ روس کو دے دیے جائیں، اور اس سے نیچے کے سارے علاقوں پر برٹش امپائر آ کر رک جائے۔ اس گریٹ گیم کے دور میں جب روسی امپائر اپنے علاقوں میں پھیلتی ہے چاروں طرف، تو ایک طرف وہ خلافت عثمانیہ سے بھی ٹکراتی ہے۔ وہ تمام علاقے جو خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھے کیسپین اور بلیک سی کے درمیان، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا اور قفقاز کے ریجن، ان تمام علاقوں پر بھی شدید لڑائی ہوتی ہے، اور خلافت عثمانیہ آہستہ آہستہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹتی ہے، اور خاص طور پہ بڑے صوبے جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان پر روسیوں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی دنیا کی اگر آپ فورس پوزیشننگ کو دیکھیں اور بڑی بڑی گلوبل سپر پاورز کا آپس میں مقابلہ کریں تو ہم کو چار بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں۔ ایک رشین امپائر ہے جو نیچے پھیلتی بھی چلی آ رہی ہے، اور اس کی شدید دشمنی ہے برٹش امپائر سے اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ۔ دوسری خلافت عثمانیہ ہے، تیسرے فرینچ ہیں، اور چوتھے خود برٹش امپائر۔ اب ان چاروں طاقتوں کا آپس میں کئی جگہ تصادم ہے، اور کہیں یہ باہم حلیف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ فرانس اور انگلینڈ کی آپس میں شدید لڑائی ہوتی ہے، اور فرانس اور روس کی آپس میں شدید جنگیں جاری ہوتی ہیں۔ یہ اتنا ہی غیر معمولی جیو پولیٹیکل سناریو ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، جس کو جب موقع ملتا ہے دوسرے کے ساتھ الائنس کر کے دوسروں کے خلاف محاذ بنا لیے جاتے ہیں۔ روس اور ترکی کے درمیان، کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ایک بہت خوبصورت اور خونخوار پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کو آج کی زبان میں داغستان یا کوکیشس کہتے ہیں۔ آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا پہلے ہی روس لے چکا ہوتا ہے۔ اب صرف یہ ایک طویل پہاڑی سلسلے ایسے رہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ روسی فوجیں داخل نہیں ہو سکتی۔ روسیوں کا خیال تھا کہ جس آسانی سے وہ بقیہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کرتے چلے آئے ہیں، ان علاقوں پر بھی وہ بآسانی قبضہ کر لیں گے، لیکن اس علاقوں میں روسیوں کو 100 سال تک ایک خونریز جنگ لڑنی پڑی، جس میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد روسی فوجی اسی پہاڑی سلسلوں میں ہلاک کر دیے گئے۔ ایک روسی جنرل کہتا ہے کہ ہم نے داغستان، چیچینیا اور شیشان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جتنے فوجی اور وسائل ضائع کیے ہیں، اتنے وسائل سے ہم جاپان سے لے کر ترکی تک تمام علاقے فتح کر لیتے ہیں۔ اس 100 سالہ جنگی تاریخ میں غیر معمولی جرأت، دلیری اور وارفیئر کی وہ مثالیں نظر آتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھی۔ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے اور مشکل ترین اور دشوار گزار پہاڑی راستے۔ کوکیشیا کے یہ علاقے وہ ہیں کہ جہاں سے آپ نوٹ کریں گے کہ مغرب کی قومیں بھی اپنی نسل کو انہی علاقوں سے وابستہ کرتی ہیں، یعنی مغرب کے لوگ آج کوکیشین کہلاتے ہیں، جس طرح چائنیز منگولوئڈ کہلاتے ہیں اور افریقہ کے لوگوں کو نیگروئڈز کہتے ہیں، اسی طرح مغرب کی قومیں اپنی نسبت بھی اسی علاقے سے جوڑتی ہیں، اس علاقے کے حسن و جمال، خوبصورتی اور اس کی شدت کی وجہ سے۔ روسیوں نے 100 سال تک اس علاقے میں جنگیں لڑی، جن کو تاریخ میں کوکیشین وارز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح انگریز ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو جنگیں لڑتے تھے ان کی بڑی رومانوی داستانیں بیان کی جاتی تھی، اسی طرح روسی لٹریچر اور ادب میں بھی کوکیشین وارز کو بہت رومانوی حیثیت دی جاتی ہے، اس بات کے باوجود کہ یہ روسیوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب بھی تھی۔ مشہور روسی ناول نگار لیو ٹالسٹائے، جس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب وار اینڈ پیس لکھی ہے، اس کا مواد بھی اس نے کوکیشین وارز سے لیا تھا۔ یہ اس لیے بھی کوکیشین وارز مشہور ہیں
کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باقاعدہ گوریلا جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے انہی جنگوں میں شروع کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے کی جنگی تاریخ بیان کریں، آئیے اس علاقے اور اس میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ داغستان اور شیشان کے یہ علاقے یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع بہت بڑے اور خونخوار پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع۔ عام پہاڑ کی اونچائی 10,000 فیٹ یا اس سے بلند ہے، تنگ وادیاں ہیں، گھنے جنگلات ہیں اور ہزاروں مختلف قبیلے یہاں پر آباد ہیں۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اتنے چھوٹی سی جگہ پر کئی ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ الیگزینڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس علاقے کے قریب آیا تو اس نے 114 سے زائد مترجم رکھے آس پاس کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ ایک عرب مورخ نے تو ان علاقوں کو ماؤنٹن آف لینگویجز کہا۔ یہ جگہ اتنی پراسرار اور خونریز تھی کہ پچھلے کئی ہزار سال سے کوئی غیر ملکی فوج یا حکمران ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکے تھے، حتیٰ کہ اسلام بھی یہاں داخل نہیں ہوا تھا، اور یہاں کے جنگجو اور خونریز قبائل کسی باہر سے آنے والی فوج یا حکمران یا جماعت کو ٹکنے ہی نہیں دیا کرتے تھے۔ 18ویں صدی کے آخر تک بھی یہ لوگ بت پرست اور غیر مسلم ہوا کرتے تھے۔ یہاں بسنے والی قوم انتہائی جنگجو، مضبوط اور خونخوار تھی، اور اس قدر پراسرار لوگ اور یہ علاقہ اس قدر پراسرار تھا کہ اس زمانے کے تمام اسلامی ادب میں یہ دیومالائی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ ہمارے اردو ادب میں جو کوہ قاف کا نام آپ سنتے ہیں، جہاں کی جن اور پریاں مشہور ہیں، وہ یہی داغستان، چیچنیا اور شیشان کے علاقے ہیں۔ یہاں کے لوگ اتنے مضبوط اور اونچے قد کے ہوا کرتے تھے کہ ان کو دیو کہا جاتا تھا، اور حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ ان کی خواتین کو پریاں کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے یہ دیو اور پریاں پوری دنیا میں دیومالائی حیثیت اختیار کر کے ادب اور لٹریچر میں اپنی جگہ بنا چکے تھے، مگر ان علاقوں میں کوئی داخل نہیں ہوتا تھا۔ نہ خلافت عثمانیہ داخل ہو سکی، نہ پرشین امپائر، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی جب اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے آئے تھے تو ان پہاڑوں کے دامن میں رک گئے تھے اور اندر داخل نہیں، جہاں تک رسائی ہی تقریباً ناممکن ہوتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قدر مضبوط لوگ ہوتے تھے کہ اس زمانے میں عورتیں شادی اس مرد سے کرتی تھی کہ جو اتنی اونچی چھلانگ لگا سکے کہ ایک 6 فٹ کے انسان کے اوپر سے وہ گزر جائے، اور کم از کم 23 فٹ چوڑے دریائی نالے کو وہ چھلانگ لگا کر پار کر سکے۔ اور بعد میں جب روسی اس علاقے میں داخل ہوئے تو یہ شرط اور شامل ہو گئی کہ عورت اسی مرد سے شادی کرتی تھی جو کم از کم ایک روسی کو قتل کرتا تھا۔ روسیوں کے لیے اس علاقے میں داخل ہونا ایک نائٹ میئر، ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ جس اطمینان سے باقی تمام مسلمان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے، یہاں پر ان کو اپنی موت سے واسطہ پڑا تھا۔ اب آئیے کوکیشین وارز میں جو بیلنس آف پاور ہے، یعنی چیچنیا اور داغستان کے لوگوں اور روسی امپائر کے درمیان جو طاقت کا توازن ہے، اس پہ ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ روسی امپائر اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی، ویپنری، آرٹلری، انفینٹری اور مسکٹ سے مسلح تھی۔ اس کے مقابلے میں اس پہاڑی سلسلے میں رہنے والے لوگوں کے پاس مسکٹس بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور صرف تلواروں اور تیروں کا مقابلہ تھا۔ اس کے باوجود 100 سال یہ جنگیں چلی ہیں، اور جیسے کہ روسی جنرل نے کہا کہ روسیوں نے اس قدر افراد یہاں ضائع کی ہیں کہ ان افراد سے یہ جاپان سے ترکی تک کا سارا علاقہ فتح کر سکتے ہیں۔ جدید دنیا کو ماڈرن گوریلا وارفیئر سکھانے والے یہی داغستان اور شیشان کے جن اور پریاں تھے۔ ان لوگوں نے دنیا کو پہلی دفعہ یہ بتایا کہ ماڈرن سپر پاور کو گوریلا وارفیئر کے ذریعے کس طرح شکست دی جا سکتی ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا روسی قوم کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ روسی قوم جس علاقے سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی کوئی خوشگوار علاقہ نہیں، دنیا کے سرد ترین علاقے کہ جہاں پر سروائیول کے لیے انسان کو ضرورت سے زیادہ ٹف ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1812 میں جب نیپولین اپنی تمام فوج کے ساتھ روس پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو شکست دینے والے روسی فوجی نہیں، روس کا موسم ہوتا ہے۔ نیپولین نے کہا تھا کہ اس کو جنرل ونٹرز نے شکست دی، یعنی اس قدر شدید سردیاں تھیں کہ نیپولین کی فوج تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اس علاقے میں روسی نہ صرف زندہ رہتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر منظم کر لیا تھا کہ یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل کر ایک سپر پاور بنانے کے قابل ہو گئے تھے۔ روسی بھی کسی صورت میں بھی کمزور لوگ نہیں تھے۔ افغانستان کی جنگ میں ہمیں روسیوں سے واسطہ پڑا ہے۔
جس طرح روسی فوجی افغانستان کے پہاڑوں میں سروائیو کرتے تھے وہ ایک تقریباً ناممکنات صورتحال تھی۔ افغانستان ایک دنیا کے ان ہاسپٹیبل اور مشکل ترین علاقوں میں شامل ہے، لیکن چیچنیا اور داغستان اس سے زیادہ مشکل علاقہ ہے۔ افغانستان کے مجاہدین اپنے مقامی لوگوں کی طرح شدید مضبوط، ٹف، ہارڈ ورکنگ اور مجاہد لوگ ہیں، مگر داغستان اور چیچنیا کے لوگ افغانوں سے بھی زیادہ ٹف ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے خوبصورت شعر میں مختلف طرح کی قوموں کے پس منظر اور ان کے مزاج کی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ افغانستان کے مجاہدین بھی مرد کوہستانی تھے، لیکن ان سے بڑھ کر مرد کوہستانی یہ داغستان اور چیچنیا کے مجاہدین تھے۔ 18ویں صدی کے شروع میں چند مسلمان درویش اور فقیر جن کا تعلق نقشبندی طریق سے تھا وہ داغستان اور چیچنیا کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور بہت محبت اور پیار سے آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں راجپوتوں کے گڑھ میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور اجمیر میں چاروں طرف اس وقت خونخوار راجپوت بسا کرتے تھے، اور بغیر کسی فوجی طاقت اور پولیٹیکل سپورٹ کے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اور پیار کے ساتھ اسلام پھیلانا شروع کیا تھا، اسی طرح داغستان کے علاقے میں بھی اسلام فقراء اور نقشبندی طریق کے ذریعے پھیلا ہے۔ کئی فقراء کو تو ان علاقے کے جنگجو قبائل نے قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود مسلسل ایک سیریز جاتی رہی اندر ان تمام لوگوں کی جو مختلف علاقوں میں پھیل کر اسلام کی سافٹ طریقے سے تبلیغ کرتے رہے، اور نتیجتاً اس پورے علاقے کو مسلمان کر لیا گیا۔ یہ اتنی غیر معمولی روحانی کامیابی تھی کہ جو مسلمانوں کو پچھلی 12 صدیوں میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی تاریخ کی ایک غیر معمولی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جس زمانے میں نقشبندی طریق کے سلاسل داغستان اور چیچنیا میں روسیوں کے ساتھ مزاحمت پیش کر رہے تھے، اسی دوران میں پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اسی قسم کی ایک تحریک سکھوں اور انگریزوں کے خلاف برپا کیے ہوئے تھے۔ جو ادب اپنے امیر سے یعنی مرشد اور مرید کا تعلق سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کو تھا، وہی تعلق ان مجاہدین کو تھا کہ جو داغستان اور چیچنیا کے علاقوں میں روسیوں کی مزاحمت کر رہے تھے۔ وہ تحریک مریدین کی تحریک کہلاتی ہے، یعنی اس کے امام اس تحریک کے مرشد تھے، اور باقی تمام مجاہدین اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کا علم بلند کرتے تھے۔ ہندوستان میں جاری سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کی طرح داغستان اور شیشان کی تحریک بھی شریعت پہ شدید قائم تھی۔ اس کے امام اور مرشد ہر حال میں شریعت کو نافذ کرتے اور اپنے مریدین کی تزکیہ اور تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑتے۔ اس کی وجہ سے جو فنیٹیکل لائلٹی، جو محبت اور پیار مرید اپنے مرشد کی طرف دیتے تھے، اس کی وجہ سے ایک ایسی فوج تیار ہو گئی تھی کہ جو اپنے مرشد کے اشارے پہ جان دینے پر راضی رہتی تھی۔ یہی حال اور یہی تعلق مجاہدین کا سید احمد شہید کی تحریک میں بھی تھا۔ دونوں تحریکوں میں غیر معمولی مماثلت ہے، اور دونوں تحریکیں اس بات کے باوجود کہ 2000 میل دور لڑی جا رہی تھی، ایک دوسرے کے روحانی فیض کی عکاس تھی۔ 18ویں صدی کے آخر میں ایک نقشبندی شیخ امام منصور نے اعلان جہاد کیا اور اپنی تمام اہل طریقت کو اور اپنے مریدوں کی جماعت کو لے کر روسیوں کے خلاف اس جہاد کا آغاز کیا جو آئندہ کئی نسلوں تک شیخ، مرید اور ان کی نسلیں جاری رکھتی ہیں۔ 100 سال تک جاری رہنے والی نسلوں میں چلنے والی اس جنگ میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئے، مریدین کے بھی لاکھوں افراد شہید ہوئے، اور تقریباً آدھا ملین روسی فوج اور پوری رشین امپائر یہاں پھنس کے رہ گئے۔ ان مجاہدین کی قربانیوں کے باوجود امت پر جو زوال لکھ دیا گیا تھا وہ آ کر رہا۔ 1864 کے آس پاس جب داغستان اور چیچنیا میں تحریک مزاحمت پر زبردستی روسی کسی طرح قبضہ کر لیتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند اور ایشیا وسطی کے تمام علاقے روسی تسلط میں چلے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا زوال سینٹرل ایشیا، داغستان میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا امام منصور کا بھی تعارف کرا دیں۔ امام منصور اصل میں اٹالین عیسائی پادری تھے۔ ان کو پوپ نے بھیجا تھا ان علاقوں میں یہاں کے لوگوں کو عیسائی کرنے کے لیے، لیکن جب یہاں آ کر طریقت کے شیوخ سے ملاقات ہوئی اور نقشبندی سلسلے کے افراد سے ملاقات ہوئی تو خود اسلام قبول کر لیا اور طریقت کا رستہ اختیار کر لیا۔
اور اس طرح اختیار کیا کہ ترقی کرتے کرتے مسلمانوں کے امام بن گئے۔ اس کے بعد جہاد کا آغاز کیا، اور روسی جب سب سے پہلے 18ویں صدی کے آخر میں اس علاقے میں داخل ہوئے تو ان کی مزاحمت کرنے والے امام منصور تھے۔ 1791 میں ایک جنگ کے دوران زخمی ہو کر آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور روسی آپ کو پکڑ کر سائبیریا کے برف خانے کی ایک خانقاہ میں لے گئے، اور زندگی کے آخری وقت تک پادری کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح امام منصور اپنا اسلام چھوڑ کر واپس عیسائیت قبول کر لے۔ امام منصور کا انتقال روس کی اسی برفیلی خانقاہ میں ہوتا ہے۔ شیخ منصور کی گرفتاری اور شہادت کے بعد ان کے ایک مرید حاجی ملا نے جہاد کا علم اٹھایا۔ داغستان اور چیچنیا کے مجاہدین جو آپس میں پہلے بٹے ہوئے تھے، روسیوں کے آنے کی وجہ سے ایک متحد قوم بن کر سامنے آئے۔ مجاہدین اور مریدین پورے علاقوں میں پھیل گئے، اور ان تمام افراد کو، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پورے علاقے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک ان میں مشرکانہ رسم و رواج باقی تھے، ان تمام علاقوں میں تبلیغ کا ایک زبردست کام شروع کیا گیا، اور حاجی ملا شریعت پر اتنے پابند تھے کہ جب تک کوئی شریعت کے تمام تقاضے پورے نہ کرتا اس کو جہاد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ روسیوں کے آنے کی وجہ سے جب خطرہ ہوا تو تمام افراد اور قومیں آپس میں متحد بھی ہو گئیں کہ جو پہلے نسلوں کی خوریز جنگ بازی میں مصروف تھی۔ ان کے اتحاد کی وجہ سے اور اس ضرورت کے تحت کہ جہاد میں یہ بغیر شریعت شامل نہیں ہو سکتے تھے، شریعت نے کثرت سے اور تیزی سے اس علاقے میں پھیلنا شروع کیا، اور یہ تمام علاقے باشرہ مسلمان اسلامی تحریک کے ممبرز بن گئے۔ غازی ملا کی قیادت میں تمام علاقوں کے لوگوں نے متحد ہو کر پہلی مرتبہ باقاعدہ گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ مجاہدین کے پاس صرف تیر، تلوار اور نیزے تھے، لیکن ایمبوشز کے ذریعے رشین کالمز کو ایمبوش کر کے ان سے ہتھیار چھینے گئے، اور اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا جس نے 100 سال جاری رہنا تھا۔ اس علاقے کی سختی کا اس طرح اندازہ کیجئے، اور ان مجاہدین کی سرفروشی کا اتنا غیر معمولی یہ مثال ہے کہ ایک مرتبہ صرف 2 مجاہدین نے ایک پہاڑی چوٹی پر بیٹھ کے ایک رشین بریگیڈ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ 1831 میں بالآخر غمری کے گاؤں میں روسی غازی ملا تک جا پہنچتے ہیں۔ شدید لڑائی کے بعد جب روسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو غازی ملا کو گاؤں کی مسجد میں بیٹھا ہوا پاتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی شہادت آسمان کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ روسی جب ان کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گولی ان کے ماتھے پہ لگی ہے، اور غازی ملا بہت پہلے شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ غازی ملا کی رشک آور شہادت کے بعد جہاد کا پرچم جو امام اٹھاتے ہیں اور 30 سال تک روسی فوجوں کو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں، وہ امام شامل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان پر آئندہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، ہم امام شامل پر بات کر رہے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں روسیوں کو مزاحمت دینے والی جماعت جو داغستان اور چیچنین میں ان کے خلاف برسر پیکار تھی، اس کا تعلق نقشبندی طریق سے تھا۔ اس کے پہلے امام منصور روسیوں کی قید میں 1791 میں انتقال کر جاتے ہیں۔ 1831 کی غمری کی لڑائی میں غازی ملا بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ غازی ملا کے بعد جن نقشبندی امام نے جہاد کا پرچم اٹھایا وہ امام شامل ہیں۔ اسی غمری کی لڑائی میں امام شامل کا پہلا تعارف روسی فوجوں کو ہوتا ہے۔ آئیے اس کا واقعہ خود ہم ایک روسی جنرل سے سنیں جو اس کا چشمدید گواہ ہے۔ غمری کو فتح کرنے کے بعد یہ ڈور ٹو ڈور سرچز میں مصروف تھے۔ اسی دوران جو ڈٹیچمنٹ ایک گاؤں کے پاس پہنچتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ مغرب کے دھندلکے میں ایک بہت بڑا وجود ایک دروازے کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ کئی روسی فوجیں اپنی رائفلیں سیدھی کرتے ہیں اس پر فائر کرنے کے لیے، لیکن اچانک بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ نوجوان ایک چھلانگ مارتا ہے اور اس پورے روسی کالم کے اوپر سے ہوتا ہوا ان کے پیچھے آ کر گرتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر 3 سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ چوتھا روسی سپاہی اپنی سنگین اس مجاہد کے سینے میں اندر تک گھسیڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود درد کے کوئی آثار اس کے چہرے پہ نمودار نہیں ہوتے، اور وہ اپنے ہاتھ سے اس سنگین کو پکڑ کر باہر نکالتا ہے، تلوار سے اس چوتھے کو قتل کرتا ہے، اور اس سے پہلے کہ دنگ روسی فوجی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، اسی طرح بجلی کی تیزی سے کود کر جنگلوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ روسی کالم ششدر رہ جاتا ہے،
اور اس بات کو ان کے ملٹری جرنل میں نوٹ کیا جاتا ہے کہ غیر معمولی سپاہی نے ان کے کئی سپاہی قتل کر دیے۔ یہ جس سپاہی نے، جس مجاہد نے روسیوں کو اس غیر معمولی طریقے سے قتل کیا اور پھر شدید زخمی ہونے کے باوجود فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا، یہ مستقبل کے امام شامل تھے۔ 1831 میں غمری کی لڑائی میں امام شامل کے ظاہر ہونے اور غازی ملا کی شہادت کے بعد روسی یہ سمجھتے تھے کہ اب داغستان میں انہوں نے ملٹری کیمپین فتح کر لی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آئندہ 30 سال تک یہ جنگ اور چلے گی اور کم از کم 5 لاکھ روسی فوجی یہاں پر جہنم رسید کیے جائیں گے۔ امام شامل نے 1828 میں حج کیا تھا۔ حج کے دوران ان کی ملاقات امیر عبد القادر سے ہوتی ہے، جو نارتھ افریقہ میں فرینچ آکوپیشن کے خلاف تحریک مزاحمت برپا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ افریقہ اور چیچنیا کے مجاہدین آپس میں ملتے ہیں، اور چونکہ دونوں مجاہدین گروپ یورپین فورسز کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپس میں نوٹس بھی ایکسچینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ امام شامل اور امیر عبد القادر کے جنگی محاذ آپس میں 3000 میل دور ہوتے ہیں، اس کے باوجود دونوں مسلمان مزاحمتی تحریکیں ایک دوسرے کے تجربے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ امام شامل کی سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آرٹلری اور کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے کہ رشین ایڈوانسز کو روکا جا سکتا۔ مجاہدین تو تیز پہاڑوں پہ حرکت کر سکتے تھے، لیکن عورتیں اور بچے پھنس جاتے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کے جو گاؤں تھے وہ رشین آرٹلری کی زد میں ہوا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اوپر پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا تھا، اور گو کہ مسلمان اس میں سروائیو تو کر سکتے تھے لیکن ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ آئیے اب امام کے جنگی مارکوں کی بات کرتے ہیں۔ 1839 میں اخولگو کے مقام پر ایک شاندار مارکا لڑا جاتا ہے۔ اس کا محل وقوع کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ گاؤں ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ہوتا ہے جس کے 3 طرف گہری کھائیاں ہوتی ہیں۔ اوپر چڑھنے کا صرف ایک تاریک راستہ ہوتا ہے کہ جو چٹانوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا انتہائی تنگ، دشوار گزار اور پتھریلا۔ ایسے مقام پر یہ گاؤں آباد کیا گیا تھا کہ وہاں پر شاید شاہین بھی اپنا گھونسلہ نہ بنائے، لیکن وہاں پر 10,000 سے زائد مجاہدین، عورتیں، بچے اور ریفیوجیز پورے علاقے میں روسیوں کے ظلم و ستم سے پناہ لینے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ روسیوں نے اس پہاڑی کو گھیر لیا اور اب امام کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے ایک لاسٹ سٹینڈ اس پہاڑی کی چوٹی پر بنایا جائے۔ مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی جغرافک لوکیشن اس گاؤں کی کچھ اس طرح کی بھی تھی کہ بذات خود پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک بہت گہری کھائی تھی، جس سے یہ گاؤں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور 2 حصوں کے درمیان لکڑی کے پھٹے رکھ کر ایک پل بنایا جاتا تھا جس سے گاؤں والے ایک طرف سے دوسری طرف آیا کرتے تھے۔ یہ آئیڈیل ڈیفینسو پوزیشن تھی۔ روسیوں کے لیے یہاں تک آرٹلری فائر پہنچانا تو آسان تھا، لیکن اس کے بعد اس کو کیپچر کرنے کے لیے انفینٹری کالمز کو اوپر بھیجنا ایک ناممکن ٹاسک۔ نقشبندی فوج کی تقسیم کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ 500 کے دستوں میں وہ تقسیم ہوتی تھی، اور ہر دستے کے امیر کو نائب کہا جاتا تھا۔ یہ نائب روسیوں کے لیے ایک مہمہ تھے۔ اس قدر فنیٹیکل لائلٹی، اس قدر جاں فروشی، اس قدر جانباز مجاہد ہوا کرتے تھے کہ 30 سال کی جنگ میں ایک بھی نائب زندہ گرفتار نہیں ہوتا۔ ان نائبوں کی فوج امام شامل کے ساتھ اخولگو کے قصبے میں اس کی چوٹی پر لاسٹ سٹینڈ بناتی ہے۔ عورتیں اور بچوں کو پیچھے غاروں میں کر دیا جاتا ہے، اور ایسے محل وقوع پر کہ جہاں 3 طرف گہری کھائی ہو اور خود گاؤں بذات خود بیچ میں سے تقسیم ہوا وہ گہری کھائی سے، اور صرف ایک تنگ راستہ ہو اوپر پہنچنے کا، یہاں پر آخری لڑائی شروع۔ امام شامل کی نقشبندی فوج میں مختلف قسم کے جنگی ترانے رائج تھے۔ ان ترانوں کو مختلف موقع پر پوری قوم مل کر پڑھتی اور اس سے اس کے موڈ کا اندازہ ہوتا تھا۔ اخولگو پر حملے سے ایک رات قبل ساری رات وہ جنگی ترانہ پڑھا جاتا رہا جو موت سے پہلے مجاہدین پڑھتے ہیں۔ اس بات سے روسیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں خونریز جنگ ہوگی، کیونکہ مجاہدین اب موت پر بیعت کر چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی رشین آرٹلری اخولگو پر بمبارڈمنٹ شروع کرتی ہے اور گاؤں کی در و دیوار تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ گاؤں کو سافن اپ کرنے کے بعد جب رشین اپنے انفینٹری کالم اوپر بھیجتے ہیں تو آؤٹ آف نو ویئر چٹانوں کے پیچھے سے مجاہدین نکلتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس قدر خونریزی ہوتی ہے
کہ تمام دن کی لڑائی کے باوجود رشین ایک قدم اوپر نہیں چڑھ سکتے. اس بات کے باوجود کہ امام اپنے پورے قبیلے اور فوج کے ساتھ محاصرے میں آ چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سپلائی کا راستہ نہیں ہوتا، کوئی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھا. روسیوں نے طویل عرصہ کوشش کی کہ بمبارڈمنٹ کے ذریعے، نیگوشیشن کے ذریعے کسی طرح مجاہدین کو راضی کر لیا جائے کہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن جب یہ ممکن نہیں ہوا تو تنگ آ کر 300-600 سولجرز کے کالم اوپر روانہ کیے گئے. ایک کالم فرنٹل اٹیک کرتا ہے، دوسرے کو رسیوں اور سیڑھیوں کے ذریعے ان شیئر کلف کے ذریعے اوپر روانہ کیا جاتا ہے کہ جو محافظ تھی اس قلعے کی، اور تیسرا کالم ایک اور راستے سے انہی چٹانوں پہ سے اوپر جاتا ہوا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے 600 سولجرز کے کالم کو تو مجاہدین اس طرح کاٹ کے پھینکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک شخص بھی واپس نہیں نکلتا. دوسرا کالم بھی راستے ہی میں پھنس کر مارا جاتا ہے، اور تیسرا کالم ایسے راستے پہ جا نکلتا ہے کہ جہاں پر چیچن عورتیں اور بچے غاروں میں چھپے ہوئے تھے. ان عورتوں اور بچوں نے اتنی شدید مزاحمت کی کہ 10-10 سال کے بچے اپنے دونوں ہاتھوں میں خنجر لے کر نکلتے اور روسی فوجیوں کو قتل کرتے جاتے تھے. اس شدید لڑائی کے بعد یہ کالم بھی مجبور ہو گیا کہ واپس نیچے اتر آئے. روسیوں کا یہ حملہ بھی ناکام ہوتا ہے. روسی جنرل یہ دیکھ چکے تھے کہ آرٹلری بمبارڈمنٹ اور فرنٹل اسالٹ کے باوجود اخولگو کا گاؤں اب کسی صورت میں فتح نہیں کیا جا سکتا. وہ دھوکے سے امام سے پیس ٹرمز کی بات کرتے ہیں. امام یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی فوج تقریباً شہید ہو چکی ہے. کئی ہزار مہاجرین جو پناہ لے کر اخولگو کے گاؤں میں آتے ہیں ان میں اکثریت شہید ہو چکی. صرف کئی سو عورتیں، بچے اور بوڑھے جو شدید زخمی حالت میں ہوتے ہیں اور بھوک اور پیاس کے باعث ان میں مزید اب مقابلہ کرنے یا زندہ رہنے کی تاب بھی نہیں ہوتی، وہی باقی رہ چکے ہوتے ہیں. اس صورت میں امام مجبور ہو کے فیصلہ کرتے ہیں کہ روسیوں کے ساتھ شرائط طے کر لی جائے، اور شرائط طے کرنے کی ضمانت کے طور پر اپنا بیٹا روانہ کیا جاتا ہے، جو 10 سال کا نوجوان بیٹا روسیوں کے قبضے میں دیتے ہیں، اور روسی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب یہ بیٹا ان کے پاس آئے گا اس کے بعد باقی قبیلے کو امان دے دی جائے گی. لیکن اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس بچے کو روسی پیٹرزبرگ کی طرف روانہ کرتے ہیں اور فوراً ہی دوبارہ بمبارڈمنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ بچہ جو امام شامل کا روسی ورغلا کے اغوا کر کے روس لے گئے تھے، کئی برس بعد امام حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ انہوں نے جارجیا کے کچھ شہزادوں کو اغوا کیا اور ان کے بدلے اپنے اس بیٹے کو واپس رینسم کیا. لیکن روسیوں نے مستقبل کی تیاری میں اس نوجوان پر اتنا کام کیا کہ اس کو روسی فوج میں لیفٹیننٹ بنا دیا، اور جب یہ بچہ دوبارہ یرغمالی سے رہا ہو کر امام کے پاس آتا ہے تو امام کے لیے ایک غیر فرد ہوتا ہے. امام کو اس سے شدید محبت تھی اور وہ اس پر طویل عرصہ کام کرتے ہیں اس کو دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے. اخولگو کے محاذ پر امام کے بیٹے کو اغوا کرنے اور عہد شکنی کے بعد روسی ایک دفعہ پھر آرٹلری سے گاؤں پر فائر شروع کرتے ہیں. لیکن اگلے دن آرٹلری بیراجز کے ختم ہونے کے بعد جب رشین انفینٹری ایک دفعہ پھر اسالٹ کرتی ہے تب پورا گاؤں ان کو خالی ملتا ہے. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں تمام مجاہدین کسی طرح فرار ہو جاتے ہیں. روسی جنرل بعد میں رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس گاؤں کی کھائیوں میں، غاروں میں صرف 900 زخمی عورتیں، بچے اور بوڑھے ملتے ہیں، اور ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی گرفتاری دینے پر تیار نہیں ہوتا. آخری لمحے تک مزاحمت ہوتی ہے اور شدید لڑائی کے بعد روسی بمشکل چند لوگوں کو زندہ گرفتار کر پاتے ہیں. رات کی تاریکی میں ان خوفناک پتھریلی چٹانوں پر جہاں پر دن میں بھی نہیں گزرا جا سکتا، امام، ان کے مجاہدین اور امام کا خاندان اور کئی اور مہاجرین کس طرح فرار ہو کے چلے جاتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک معمہ اور ایک معجزہ ہے. غمری کے مقام پر بھی کہ جب ایک سنگین امام کے سینے میں چلی گئی تھی اور اس کو نکال کر وہ روسیوں کے بیچ میں سے فرار ہو گئے تھے، یہ دوسرا معجزانہ اسکیپ تھا امام کا اور ان کے قریبی ساتھیوں کا. جب زار کو اطلاع پہنچتی ہے کہ اخولگو کا گاؤں فتح ہو چکا ہے تو وہ خوشی سے ناچنے لگتا ہے. روسیوں کو یقین ہو چلا تھا کہ اب امام اور ان کے تمام ساتھی ختم ہو گئے اور تحریک مزاحمت کو داغستان میں ختم کیا جا سکتا ہے. ایک ایک لاش کو تلاش کیا جاتا ہے، مگر اخولگو میں نہ امام ملتے ہیں نہ ان کا کوئی نائب، یا جو نائب ملتے بھی ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں. اخولگو کے مقام سے امام اور ان کے قریبی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن بذات خود امام کو اس میں شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے.
آپ کا ایک بیٹا تو روسی پہلے لے جا چکے ہوتے ہیں اور دوسرا بیٹا اور بیوی اس فرار کے دوران شہید ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین کو شدید نقصان پہنچتا ہے، لیکن چند ہی سالوں میں ری گروپ کر کے ایک دفعہ پھر داغستان اور چیچنیا پہ مجاہدین کے سیاہ جھنڈے لہرانے لگے۔ 1840 تک امام ایک دفعہ پھر تحریک مزاحمت کو پوری طرح آرگنائز کر لیتے ہیں۔ پورے داغستان اور چیچنیا میں بیک وقت سینکڑوں چھاپہ مار حملے ہر وقت جاری رہتے ہیں، اور ہزاروں روسی فوجی مجاہدین کے تعاقب میں جو جنگلوں میں داخل ہوتے ہیں ان کو باہر نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ مجاہدین کی فوج کسی ایک روسی پوسٹ پر حملہ کرتی اور اس کے بعد بجلی کی تیزی سے غائب ہو جاتی، اور 24 گھنٹے بعد 50 میل دور کسی اور پوسٹ پر حملہ ہو رہا ہوتا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی فوج نے ان پہاڑی علاقوں میں اتنی تیز حرکت نہیں کی جتنی امام شامل کے مجاہدین اور گوریلا دستے کیا کرتے تھے۔ پوری دنیا حیرت سے داغستان میں ہونے والی جنگی مہمات پر غور کر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ریگ ٹیگ آرمی نے ایک دنیا کی سپر پاور کو گھٹنوں پہ گرا دیا تھا۔ جو گوریلا جنگ یہاں لڑی جا رہی تھی اس سے پہلے تاریخ نے اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی تھی، اور جو تجربات یہاں سیکھے جا رہے تھے آئندہ آنے والے تمام وقتوں میں ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ روسی فوج نے وہی ٹیکٹکس جو اس نے داغستان میں سیکھی تھی افغانستان میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بد نصیبی کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب روسی قوم کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ سوویت افغان وار میں بھی افغان مجاہدین نے بھی وہی ٹیکٹکس استعمال کی جو ان سے پہلے داغستان کے مجاہدین کر چکے تھے، مگر روسی فوج داغستان میں تو کامیاب ہو سکی تھی، افغانستان میں اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ امام شامل کی جنگی حکمت عملی اور گوریلا وار اتنی غیر معمولی تھی کہ اس کا اندازہ صرف ایک اور مثال سے کیجیے۔ روسیوں نے تنگ آ کر اپنے سب سے بڑے جنرل وانسٹاف کو 10,000 ٹروپس کے ساتھ امام کے مرکز دارگو پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دارگو سے پہلے ایک 10 میل کا فاصلہ جنگلات میں سے گزرتا تھا۔ روسی فوج پورے اعتماد، اوور کانفیڈنٹ اور امام کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکی اور جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل میں اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ امام اور ان کے مجاہدین کا یہ ہوم گراؤنڈ تھا۔ ہر درخت کے پیچھے ایک مجاہد چھپا ہوا، اور روسی فوج پہ سنائپرز اور گوریلاز نے اس طرح حملے کرنا شروع کیے کہ تھوڑے ہی عرصے میں حال یہ ہو گیا کہ پوری روسی فوج کے ہر سپاہی کے پاس صرف 60 گولیاں باقی رہ گئیں۔ جنرل وانسٹاف اتنا دہشت زدہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو سٹیل کے ایک ڈبے میں بند کر لیا، اور پوری فوج بری طرح سے پہاڑوں اور پتھروں کے پیچھے بکھر کر رہ گئی۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور رائفلیں اور مسکٹس بھی استعمال کے قابل نہیں رہے۔ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں اس بری طرح روسیوں کا قتل عام ہو رہا تھا کہ مجبور ہو کے ان کو ایک سپاہی پیچھے نکالنا پڑا اور گروزنی سے مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ اس سے پہلے کہ مدد روسیوں کے پاس پہنچتی ان کا اتنا شدید نقصان ہو چکا تھا کہ 3 جنرل، 400 کے قریب افسر اور 2000 سے زائد روسی سپاہی اس جنگل میں کاٹ دیے گئے تھے۔ اس سے زیادہ بدترین شکست اتنے تھوڑے عرصے میں روسیوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ دارگو کی یہ شکست روسی فوج کی اتنی بڑی ہزیمت تھی کہ آج تک روسی فوج کے جنگی ترانوں میں دارگو کو عبرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام شامل کے ہاتھ سے لگائے ہوئے زخم ابھی تک روسی فوج اپنے سینے پر محسوس کرتی ہے۔ زار پیٹرزبرگ میں غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا، اور آئندہ 10 سال تک پورے داغستان اور چیچنیا میں مجاہدین کے سیاہ پرچم لہراتے رہے۔ 1851 میں اس جنگ کی کمانڈ روسی جنرل بیریاٹنسکی کے حوالے کی گئی۔ یہ ایک انتہائی ظالم شخص تھا، اور اس نے ایک نئی حکمت عملی ڈپلوائے کی، اور اس کے مطابق تمام شہری آبادی کا بے دریغ قتل عام، ان کی خوراک اور پانی کے ذخیروں پر قبضہ کرنا، اور تمام جنگلات کو کاٹنا تھا کہ جن کے پیچھے مجاہدین چھپ کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کئی لاکھ افراد اس بات پر لگائے گئے کہ داغستان اور چیچنیا کے جنگلات کو کاٹ کر صاف کیا جائے۔ جب آریاں ختم ہو گئیں تو بارود لگا کر درختوں کو گرایا جانے لگا۔ مجاہدین درختوں کے کٹنے کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے پہاڑوں پر اونچائی کی طرف جانے لگے۔ وہ اس آنسلاٹ کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور آہستہ آہستہ داغستان اور چیچنیا کے علاقے روسی فوج کے قبضے میں جانے لگے جب مجاہدین کی پناہ گاہیں کٹ کٹ کر ختم ہونے لگے۔
130 سال کے بعد جب سوویت آرمی افغانستان میں داخل ہوتی ہے تو یہی حکمت عملی استعمال کرتی ہے جو جنرل بیریٹنسکی نے داغستان میں استعمال کی تھی۔ روسی فوج تمام افغانستان کی آبادی کو ملک بدر کرتی ہے، خوراک اور رسد کے تمام وسائل کو تباہ برباد کرتی ہے اور ملک کو تاراج کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گوریلا جنگ کو لڑنے کے چند ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مجاہدین ہوتے ہیں جو بذات خود جنگ کرتے ہیں، پھر ان کو ایک محفوظ بیس ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، اور تیسرا ان کو ایک باقاعدہ سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں اور بچے ایک محفوظ مقام پر ہوں۔ اس صورتحال میں گوریلا جنگ بہت اچھی طرح لڑی جا سکتی ہے۔ افغانستان میں یہ تمام ایڈوانٹیجز مجاہدین کو تھے روسیوں کے خلاف۔ مہاجرین ہجرت کر کے افغانستان کو خالی کر گئے، لہذا عورتوں اور بچوں کے مرنے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ پاکستان سے سپلائی لائن کھلی ہوئی تھی، بیس ایریاز پاکستان میں تھے، اور پھر مجاہدین اس قابل تھے کہ روس کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑ سکتے۔ ان میں سے کوئی بھی ایڈوانٹیج امام شامل اور ان کے قبیلے کو داغستان اور چیچنیا میں نہیں مل سکا تھا۔ پوری دنیا سے کسی قسم کی کوئی کمک، سپلائیز اور امداد اس علاقے میں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ شہری آبادی انہی علاقوں میں تھی جہاں پر جنگ ہو رہی تھی اور براہ راست روسی توپوں کی زد میں تھی۔ اس نئے جنرل نے آنے کے بعد جو اسٹریٹجی ڈپلوائے کی وہ بے دریغ قتل و غارت اور تباہی و بربادی تھی۔ سینکڑوں گاؤں جلا دیے گئے، ان کے خوراک اور غلے کے تمام ذخیروں کو تباہ برباد کر دیا گیا، اور جب درختوں کو کاٹ کر بیس ایریا بھی مجاہدین کا ختم ہو گیا تو اب مجاہدین کے پاس ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ یا تو شہادت اختیار کریں یا پھر ہتھیار ڈالیں۔ 1859 تک یہ حال ہو چکا تھا کہ اس داغستان اور چیچنیا کے لاکھوں مسلمان بھوک اور فاقے سے مر رہے تھے، ان کا اکنامک بلاکیڈ کیا جا چکا تھا، کوئی گاؤں سلامت نہیں تھا۔ اس شدید سردی اور موسم کے علاقے میں تمام مسلمان کھلے آسمان پڑے رہتے تھے۔ مجاہدین کی سپلائیز ختم ہو چکی تھی، بہت بھاری تعداد میں شہید تھے۔ امام اب تھوڑی سی فوج کے ساتھ اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں کے مورچوں پر اپنا آخری دفاع کر رہے تھے۔ اب صورتحال اتنی ڈیسپریٹ تھی کہ لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے امام بالآخر فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو روسیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ 30 سال سے جاری رہنے والی اس جنگ میں 5 لاکھ روسی فوجی جہنم رسید ہو چکے ہوتے ہیں، اور پوری رشین امپائر کے وہ وسائل جو وہ آدھی دنیا کو فتح کرنے میں استعمال کر سکتی تھی یہاں ضائع کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ امت کے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں۔ امام اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو روسیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کو فوراً زار کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ زار انتہائی بے چین ہوتا ہے اس شخص سے ملنے کے لیے جس نے اس کے تمام خواب چکنا چور کر کے رکھ دیے تھے۔ امام اور ان کے خاندان کو زار اپنے قریب ہی ایک قید خانے میں رکھتا ہے، لیکن قدر بہتر سلوک کرتا ہے۔ امام شامل کی عزت روس میں بھی کی جاتی تھی۔ 1869 میں بالآخر ان کے خاندان کے کچھ افراد کو یرغمال رکھ کر زار امام کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ حج پر مکہ تشریف لے جائے۔ امام جب اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ ترکی کے راستے مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے مکہ جاتے ہیں تو پوری امت مسلمہ کے ہر شہر میں ہزاروں لوگ نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنے وقت کے عظیم ترین ہیرو کی حیثیت سے امام کو پہچانا جاتا ہے۔ ہزاروں مرید جو کہ شکست کے بعد پوری مسلم دنیا اور خلافت اسلامیہ میں بکھر گئے تھے وہ جمع ہوتے ہیں اور امام کا عظیم استقبال کیا جاتا ہے۔ ترکی کی خلافت بھی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر امام کو عزت دیتی ہے، اور اس طرح مکہ پہنچ کر امام عمرہ ادا کرتے ہیں۔ عمرے کے بعد امام اپنی فیملی کے ساتھ حرمین ہی میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ 1871 میں زار بالآخر ان کی بقیہ اولاد کو بھی حرم جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ان کے بیٹے غازی محمد جب طویل سفر کر کے مکہ پہنچتے ہیں تو ان کو علم ہوتا ہے کہ امام اپنے خاندان کے ساتھ مدینے کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ طواف کے دوران غازی محمد کو ایک شخص آ کے بتاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں دعا کرو، آج امام شامل کا انتقال ہو گیا۔ 1926 تک جنت البقیع میں امام شامل کی قبر کا نشان ملتا تھا، اس کے بعد وہ نشان بھی مٹا دیے گئے۔ امام شامل کے بیٹے ترکی چلے جاتے ہیں اور ٹرکش آرم فورسز میں شامل ہو کر روسیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ امام شامل کے بعد ہزاروں کی تعداد میں چیچن اور داغستانی باشندے ترکی اور مڈل ایسٹ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ اردن میں بہت بڑی تعداد میں آج بھی چیچنز آباد ہیں جو ظاہراً دیکھنے میں عرب لگتے ہیں لیکن اپنے گھر اور قبیلے میں چیچن زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ افغانستان جہاد کے دوران جب پوری عرب دنیا سے مجاہدین پاکستان اور افغانستان پہنچے تھے، اس میں بہت بڑی تعداد ان چیچن مجاہدین کی بھی تھی جو اردن سے یہاں آئے تھے۔ آج بھی چیچن، داغستانی اور ترک امام شامل کا نام لے کر اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو لوریاں شامل کے نام پہ دیتی ہیں اور بچوں کے نام اس دلیر امام کے نام پر رکھے جاتے ہیں کہ جس نے 30 سال تک امت کی عزت اور آبرو کا جھنڈا بلند رکھا۔ امام شامل کے انتقال کے باوجود چیچنیا سے تحریک مزاحمت ختم نہیں ہوتی۔ روسی قبضہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو اس علاقے کو کنٹرول کرنے میں بہت شدید مشکلات پیش آتی ہیں، حتیٰ کہ 1920 میں بولشوک ریولوشن کے بعد جب جدید سوویت یونین کا قیام وجود میں آتا ہے، اس وقت چیچنیا کو ایک آزاد علاقے کے حیثیت سے نیم خود مختاری دی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے چیچنز پر الزام لگایا کہ انہوں نے جرمنز کا ساتھ دیا تھا اور آزادی کی پھر کوشش کی تھی۔ نتیجتاً لاکھوں چیچنز کو بے دخل کر کے ایشیا وسطی کے علاقوں میں خانہ دربدر کر دیا جاتا ہے۔ سوویت یونین کا صدر خروشچیف بالآخر چیچنز کو اجازت دیتا ہے کہ پوری دنیا میں جو بکھرے ہوتے ہیں وہاں سے واپس آ کر دوبارہ بات ہو سکیں، مگر تحریک مزاحمت چیچنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ 1979 میں سوویت انویژن کے وقت روسی فوج میں بہت سارے فوجی چیچنیا کے تھے اور افغانستان میں داخلے کے فوراً بعد یہ ڈیفیکٹ کر کے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے، خاص طور پر اس وقت کہ جب ریڈیو کمیونیکیشن میں چیچنز نے یہ دیکھا کہ مجاہدین کی طرف بھی چیچنز موجود ہیں۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے افغانستان کے جہاد کا کہ جب بہت بڑی تعداد میں سوویت چیچن فوجی اس لیے ڈیفیکٹ کرتے ہیں کہ مجاہدین میں ان کے چیچن رشتہ دار اور عزیز جو برسوں پہلے چیچنیا سے ہجرت کر کے اردن چلے گئے تھے، مجاہدین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے آپس میں رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ سوویت یونین کے افغانستان میں شکست کھانے کے بعد جب حصے بکھرے ہوتے ہیں تو چیچنیا کے مجاہدین ایک دفعہ پھر اعلان جہاد کر دیتے ہیں اور روسی فوج کو ایک دفعہ پھر چیچنیا اور داغستان میں داخل ہو کر امام شامل کی اولادوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ آج بھی چیچنیا میں تحریک مزاحمت جاری ہے اور نسل در نسل مجاہدین روسی فوج سے برسر پیکار۔ امام شامل کے داغستان سے ہجرت کرنے کے بعد گو کہ مسلح جہاد کچھ عرصے کے لیے کم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نقشبندی طریق وہاں پہ اسی طرح قائم رہا اور آج بھی چیچنیا، داغستان اور ملحقہ علاقوں میں نقشبندی طریق کو ماننے والے بہت بڑی تعداد میں مرید موجود ہیں۔ چیچنیا کی تحریک مزاحمت میں بھی نقشبندی مجاہدین شامل ہیں۔ تاریخ انسانی نے ایسے آزاد، دلیر، غیرت مند مسلمان مرد نہ دیکھے ہوں گے جو 225 سال گزرنے کے بعد بھی روسیوں کی غلامی قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ امام شامل کے یہ پراسرار مجاہدین وسط افلاک میں تکبیر مسلسل تو دے سکتے ہیں لیکن پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ شاہی کا جگر اور چیتے کا تجسس رکھنے والے مجاہدین جن پر اس دنیا میں مرنے کی پابندی اور اگلے جہاں میں جینے کی پابندی ہے، یہ قرآن کی ان آیات پر پورے اترتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ جنہوں نے کچھ نے اپنی قسم پوری کر دی اور کچھ اپنی قسم کے پورے ہونے کا منتظر ہے۔ یہ مجاہدین امت مسلمہ کی آبرو کی محافظت کرتے ہوئے آج بھی اپنے جہاد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی فتح نزدیک ہے۔